बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया और चारों मरीज़ कंबल फेंक कर उठ बैठे। जज़ाम का मरीज़ बूढ़ी औरत को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर कहने लगा, अजीज़ा खालदा, क्या मेरे गुस्ल का बंदोबस्त हो सकता है? मैंने तवील अरसे तक ये नाकाबिले बर्दाश्त बू बर्दाश्त की है, लेकिन अब मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर कुछ देर और गुजर गई तो मेरे दिमाग की शरेआनें फट जाएंगी। ज़रूर जमशेद, आइए मैं आपको गुस्ल खाना दिखा दूँ। आप गुस्ल करें, मैं आपके लिए लिबास का बंदोबस्त करती हूँ। जज़ाम का बूढ़ा मरीज़ गुस्ल खाने में दाखिल हो गया, जहाँ ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। इसने अपने बदन का गलीज़ लिबास उतार फेंका और गुस्ल खाने का शावर खोल दिया। चंद साथ के बाद गुस्ल खाने के दरवाज़े पर दस्तक हुई और नर्स की आवाज़ सुनाई दी, जमशेद, ये लिबास मौजूद है, कमरे में कोई नहीं आएगा। आप गुस्ल से फारिग होकर लिबास तब्दील कर लें। मैं कॉफ़ी तैयार करने जा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद वो सब इस अस्पताल नुमा कमरे में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। सबकी निगाहें इस नौजवान पर जमी हुई थी, जो थोड़ी देर कबल एक मकरू जज़ामी बूढ़े की शक्ल में था। अब शरबती आँखों और तीखे नकूश का मालिक एक खुशरू नौजवान नज़र आ रहा था। आप सीधे दमिश्क से आ रहे हैं जमशेद? एक नौजवान ने पूछा। जी हाँ, शामी फ़ौजें रमकी के इलाके से 20 मील इधर इसराइली अफवाज से बरसरे पैकार हैं। मैंने इन्हें वहीं छोड़ा था। इसके बाद इसकी मुसाफत में मैंने पैदल सफ़र किया। 5वें दिन यहाँ पहुँचा हूँ। इस दौरान आप मुसलसल सफ़र करते रहे हैं। 2 रातें मैंने पहाड़ियों में आराम किया है, बकिया वक्त मैं मुसलसल सफ़र करता रहा हूँ। ज़ाहिर है ये किसी सवारी के इस्तेमाल का वक्त नहीं था। बहुत तवील मुसाफत तय की आपने। राह में मुश्किलात तो ज़रूर पेश आई होंगी। क्या दमिश्क बेरूत रोड पर इसराइली अफवाज से आपकी मुठभेड़ नहीं हुई? बेरूत से 12 मील परे मुझे देख लिया गया था, लेकिन मैंने जो मेकअप किया था इसने मेरी मदद की। वो लोग मुझसे नफ़रत करके वापस चले गए। आपने मेकअप भी तो कमाल का किया था। दर हकीकत कोई और शक्ल इतनी मुआवन नहीं हो सकती थी। जमशेद माहिर नफ्सियात है, खालदा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप लोग इस दौरान अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं? जमशेद ने पूछा। हाँ, आप आराम कर लें। इस तवील मुसाफत की थकन दूर हो जाए तो हम आपको आपकी कारकर्दगी से आगाह करेंगे। एक नौजवान ने जवाब दिया और नौबदार के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। राह में रुककर आराम करना मेरी सरशस्त नहीं। अभी तो हमें एक तवील मुसाफत तय करनी है। मंजिल अभी दूर है, हमें मुसलसल सफ़र करना है। इस सफ़र में रुकना अपने निस्बुलैन से बददयानती होगी, नौजवान ने कहा, और सामने बैठे हुए लोगों के चेहरों पर अकीदत फैल गई। खालदा ने मरीज़ों के बेस में चारों आदमियों का तारुफ करवाया और जमशेद ने हमाद बिन सखी से कहा, नक्शे कहाँ हैं? मैं अभी लाया, हमाद बोला और वहाँ से निकल गया। खालदा ने एक टेबल लैंप रोशन कर लिया था। इस दौरान वो कहने लगी, काम शुरू करने से पहले आप अल हबीबी अल जिहादी से नहीं मिलेंगे जमशेद? कुछ कर दिखाऊं तो सुरखरू चेहरा लेकर इनके हुजूर जाऊं, अपने यहाँ पहुँचने का ऐलान तो करूं, इसके बाद ही इनसे मिलना बेहतर रहेगा। वैसे तुम्हारी मुलाकात तो इनसे होती रहती होगी। हाँ, मैंने इन्हें बताया था कि तुम्हारी आमद मुतवक्के है। खुश हुए और कहने लगे, जमशेद जहाँ फरोश है, अखुव्वत का सच्चा जज्बा है इसके दिल में। हर चंद के वो सरज़मीन फ़लस्तीन से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन इसका जज्बा किसी तौर किसी सच्चे फ़िदाई से कम नहीं है। इस नाजुक मौके पर जब लोग बारूद के इस ढेर से दूर भागने में कोशा हैं, वो इसमें दाखिल होकर मैसूर फ़लस्तीनी भाइयों की मदद का ख्वाहां है। बहुत बड़ी बात है खालदा। जमशेद की गर्दन झुक गई। सरज़मीन फ़लस्तीन का सरफरोश मुजाहिद यासिर अरफ़ात इसके लिए इसके दिल में ऐसे जज्बात रखता है, ये बहुत बड़ा एजाज़ था। इसी दौरान हमाद तलब करदा नक्शे लिए आया था। बॉल पॉइंट से बनी हुई चंद लकीरें, जिन्हें बड़ी बहारत से तरतीब दिया गया था। जमशेद इस पर झुक गया। नक्शे निहायत वजाहत से तरतीब दिए गए थे। ये बेरूत के एक मखसूस हिस्से की ज़ेरे ज़मीन दुनिया थी, जिसके बासी हशरातुल अर्ज़ और दूसरे गलाज़त में रहने वाले जानवर थे। जमशेद ने इन नक्शों की तरतीब की फरमाइश भेजी थी। बेरूत की सूरत हाल बेहद नाजुक थी। इस बार इसराइल के अज़ाइम बेहद नापाक थे और इसका पुश्ते पनाह भी यही चाहता था कि लबनान फ़लस्तीनियों के झगड़े से हमेशा के लिए पाक हो जाए। यूरोप के बेशतर ममालिक की मुश्तरका कोशिशों ने फ़लस्तीन के सीने में इसराइल का खंजर पैवस्त किया था और फिर चारों तरफ इससे नौज़ायदा फ़ायदा उठा रहे थे। अरबों ने इस साजिश को महसूस ना किया, वरना शायद यह जहरीला सांप इस कदर ताकतवर ना हो सकता था। बहरहाल वो हो चुका था जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ख़ाबीदा लोग इस पर भी ना जागे थे
اور ان کی یہ گہری نیند آج تک اسرائیلی قزاقوں کے لیے سود مند ہے۔ وہ ایک کے بعد ایک مؤثر کارروائی کر رہے ہیں اور نیند کے متوالے سو رہے ہیں۔ اس سے قبل بیروت اس قدر خوفناک خطرات سے دو چار نہ تھا جتنا اب تھا۔ وہ پوری طرح اسرائیلی افواج کے حصار میں تھا اور ان حالات میں کسی منظم پروگرام کے تحت کوئی فیصلہ کن کارروائی ناممکن تھی۔ اس لیے جمشید نے سوچا تھا کہ اپنے طور پر جو بھی کچھ کیا جا سکتا ہے کیا جائے۔ ایسے اقدامات کیے جاتے رہیں جن سے اسرائیلی قوت میں کمی ہوتی رہے۔ چنانچہ موجودہ پروگرام اسی خیال کا حاصل تھا۔ حماد علی کو تفصیل بتا رہا تھا۔ انہوں نے عمارتیں خالی کر کے ان میں اسلحہ خانے بنائے ہیں تاکہ شہری آبادی کو نشانہ بنانے میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ابھی تک انہوں نے شہر میں پھیلے ہوئے سیوری لائن کے جال پر توجہ نہیں دی ہے۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے، ہمیں ان کی اس غفلت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ میں نے چند ایسی جگہوں کا تعین کیا ہے جن پر سرخ نشانات بنے ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ جگہ، یہ ایک سکول ہے۔ انہوں نے اسے خالی کرا کے اس میں بہت بڑا اسلحہ خانہ بنایا ہے، لیکن سکول کے پارک میں اس جگہ جہاں اسلحہ خانہ ہے ایک گڑھ کھلتا ہے جس پر لوہے کا جال ہے۔ بہت خوب، اسرائیلی سپاہی تو یوں بھی اندر نہیں رہتے ہوں گے، بس باہر سے ہی اسلحہ خانے کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ یقیناً، حماد نے جواب دیا۔ تب پھر مناسب وقت ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس زمین دو دنیا کی سیر آج ہی کر لینی چاہیے۔ کیوں خالدہ؟ میں تیار ہوں، خالدہ نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مخصوص لباس میں ملبوس ہو کر باہر نکل آئے اور تاریک گلیوں میں حفاظتی گشتی دستوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے ایک ایسی جگہ جا نکلے جہاں گٹر کا جوائنٹ تھا۔ نیچے پانی بہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے ماسک چہروں پر چڑھائے اور پھر ایک ایک کر کے اس میں اتر گئے۔ گند پانی ٹخنوں سے اوپر نہیں تھا، لیکن تعفن بے پناہ تھا۔ اگر گیس ماسک چہرے پر نہ ہوتے تو شاید وہ ایک لمحہ بھی یہاں زندہ نہ رہ سکتے۔ مین ہول سے کافی دور پہنچ کر انہوں نے طاقتور ٹارچیں روشن کر لیں اور ان کی روشنی میں آگے بڑھنے لگے۔ گٹر کی دیواروں میں بنے ہوئے سوراخوں سے گٹر کے مکیں کیڑے مکوڑے حیران آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ انہیں تعجب تھا کہ یہ نفاست پسند مہمان ان کی دنیا میں کہاں سے آ گئے تھے۔ حماد رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ پیچ در پیچ راستوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر ایک دو شاخے سے گزر کر وہ بائیں سمت مڑ گئے جہاں خشک زمین لائن چلی گئی تھی۔ راستے میں بہت سے مین ہول آئے تھے جہاں سے گزرتے ہوئے وہ ٹارچیں بجھا لیتے تھے۔ بالآخر وہ جگہ آ گئی جہاں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ لوہے کے مضبوط جال کو کاٹنے کے اوزار ان کے ساتھ تھے۔ تمثیل لوہے کا جال کاٹنے لگا اور اس میں اتنی جگہ بنا لی گئی کہ بآسانی باہر نکلا جا سکے۔ باہر نکل کر وہ اسلحہ خانے کے پاس پہنچ گئے۔ ایک موٹا سا تالا اسلحہ خانے کے دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ اسے کھولنے میں کافی دقت ہوئی، لیکن بالآخر وہ اس کوشش میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے اس عظیم الشان اسلحہ خانے کو دیکھا۔ ہینڈ گرنیڈ، بارودی سرنگیں، ڈائنامائٹ اور نہ جانے کیا کیا پیٹیوں میں بھرا ہوا تھا۔ کاش کسی طور یہ سارا اسلحہ مجاہدین کے لیے حاصل کیا جا سکتا، خالدہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے خالدہ، لیکن اگر ہم اسے مجاہدین کے خلاف استعمال ہونے سے پہلے ہی نکارہ کر دیں تو یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا۔ پھر کیا خیال ہے؟ آج رات نہیں، ہمیں دوسری جگہیں بھی دیکھ لینی چاہیے۔ کل ہم اپنی کارروائی کا آغاز کر دیں گے، جمشید نے کہا۔ یہ ساری رات انہوں نے غلیظ گٹر لائنوں کی سیر کرتے ہوئے گزاری تھی اور بہت سی اہم جگہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس چل پڑے۔ ان پیچ در پیچ گٹر لائنوں میں بھٹک جانا مشکل نہیں تھا، لیکن حماد کی ذہانت نے ایسا نہ ہونے دیا اور وہ کلینک کی عمارت میں واپس آ گئے۔ یہاں انہیں مریضوں کے لباس پہننے پڑے۔ دن کی روشنی میں اس عمارت میں ایسے ہی رہا جا سکتا تھا۔ خالدہ پھر سے بوڑھی نرس بن گئی تھی۔ اس کے سپرد ان لوگوں کی غذا کی فراہمی کی ذمہ داری بھی تھی۔ چنانچہ اس نے ان چاروں مریضوں کو کھاتا دیا اور اس کے بعد وہ گہری نیند سو گئے۔ سر شام ہی انہوں نے آج رات کی کارروائیوں کی پلاننگ شروع کر دی تھی۔ آج وہ اس اہم کارنامے کو انجام دینا چاہتے تھے۔ اس سے قبل کہ اسرائیلی کسی طور اپنی پوزیشن تبدیل کر لیں، ہمیں ان کے اسلحہ خانے تباہ کر دینے چاہیے۔ فائز نے اپنی رائے پیش کی۔ میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہم نے وہی دیکھا ہے جو سکول کی عمارت میں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ وہ آفیسر میس میں بھی توجہ کے قابل ہے۔ ان چند جگہوں کی تفصیل نوٹ کر کے ایک لایا عمل ترتیب دے دیا جائے۔ اس کا فیصلہ آپ کریں گے مسٹر جمشید، خالدہ نے کہا۔ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ حماد کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ جس وقت ہم لوگ اسلحے کو لے کر آگے بڑھ جائیں وہ یہ اندازہ لگا لیں
کہ اب ہم دور نکل گئے ہیں تو وہ اس اسلحے خانے کو تباہ کر دیں اور خود واپس چل کر یہاں آ جائیں۔ فائز اس اسلحے خانے کو تباہ کریں گے جو پوائنٹ نمبر 3 پر ہے، تمثیل اور سماعت پوائنٹ نمبر 2 پر تباہ کریں گے۔ میں اور خالدہ آفیسر میس کو تباہ کریں گے اور اس کے بعد اپنے ٹھکانوں کو واپس چل پڑیں گے۔ مناسب ہے اس سلسلے میں اپنی گھڑیاں ملا لی جائیں اور وقت کا تعین بھی کر لیا جائے۔ نہایت مناسب۔ سب نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑیاں ملا لیں اور اس کے بعد دوسری تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ رات کو 11 بجے وہ عمارت سے باہر نکل آئے اور اپنے مرکز کی طرف چل پڑے۔ قرب و جوار میں سناٹا تھا۔ کہیں دور سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن یہ آوازیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ اس سے دور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہوگا۔ مین ہال سے وہ اندر داخل ہو گئے، پھر اس مخصوص راستے سے گزرنے لگے جس سے وہ ایک بار پہلے گزر چکے تھے۔ ٹارچیں روشن تھیں اور وہ دیواروں پر ہاتھ لگائے بغیر آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ ایک لائن سے دوسری لائن کی طرف مڑے ہی تھے کہ دفعتاً گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ آوازیں اوپر سے آئی تھیں اور پھر اچانک کسی نے اس گٹر کا ڈھکن اٹھایا جس سے چند گز کے فاصلے پر یہ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے ٹارچیں یکدم بجھا دیں۔ اوپر سے روشنی اندر آئی تھی، پھر 2 پاؤں نیچے لٹکے، لیکن اس وقت گولیوں کی ایک باڑ چلی اور لٹکے ہوئے دونوں پاؤں تشنجی انداز میں ابلنے لگے اور پھر خون کی دھاریں نیچے گٹر میں گرنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے لوگوں کی آوازیں نزدیک آ گئی تھیں۔ کھینچ لو، اوپر کھینچ لو، ایک آواز ابھری اور دونوں پاؤں اوپر چلے گئے۔ سب دم بخود تھے۔ صورتحال بے حد خوفناک ہو گئی تھی۔ ان کے کان اوپر کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ 2 تھے، ایک کہاں گیا؟ شاید گٹر میں اتر گیا ہو، کسی نے کہا اور تیز روشنی اوپر سے اندر ڈالی گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ نیچے اترنا پڑے گا، جواب ملا اور ان کی روح فنا ہو گئی۔ اگر وہ لوگ نیچے اتر آئے تو بچنا محال ہو جائے گا اور سارا پلان اسی غلاظت میں فنا ہو جائے گا۔ پھر اوپر سے آواز آئی، تمہیں دیکھ لیا گیا ہے، باہر آ جاؤ ورنہ اسی گٹر میں تمہاری قبر بنا دی جائے گی۔ اور خالدہ نے جمشید کا بازو پکڑ دیا۔ میں جا رہی ہوں جمشید، خدا حافظ۔ کہاں خالدہ؟ جمشید نے چونک کر سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے جمشید۔ ان کے ذہن میں صرف ایک آدمی ہے جو اس گٹر میں اتر گیا ہے۔ اگر وہ نیچے آ گئے تو ہمارا سارا پلان فیل ہو جائے گا۔ میں خود کو ان کے حوالے کرنے جا رہی ہوں تاکہ ان کا شبہ رفع ہو جائے۔ اس پلان پر عمل میری زندگی سے قیمتی ہے، خدا حافظ۔ جمشید کا دل جھٹکا کھا کر رہ گیا تھا، لیکن خالدہ کا کہنا درست تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ اور کہہ سکتے، خالدہ ٹارچ کی روشنی کی زد میں پہنچ گئی اور اس نے کمزور آواز میں کہا، میری مدد کرو، میں باہر آ رہی ہوں، مجھے باہر نکالو۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور چند لمحات کے اندر اندر وہ اوپر کھینچ لی گئی۔ سب کے دل خون ہو کر رہ گئے تھے، لیکن صورتحال ایسی ہی نازک تھی کہ کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ اور کون ہے نیچے؟ اوپر سے پوچھا گیا۔ اوہ، آذر کہاں ہے؟ کیا تم نے اسے گولی مار دی؟ خالدہ کی روتی ہوئی آواز ابھری اور پھر وہ شاید چیخ مار کر اوپر پڑی ہوئی لاش سے لپٹ گئی۔ اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ قتل کر دیا تم نے اسے، مار ڈالا میرے آذر کو۔ تم لوگ انسان نہیں ہو، وحشی درندے ہو۔ کون ہے یہ تیرا؟ میرا منگیتر۔ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ پورے 3 ماہ کے بعد مجھ سے ملنے آیا تھا۔ ہم تو مستقبل کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ تمہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا، حالانکہ میں نے اسے بھاگنے سے منع کیا تھا۔ خالدہ زبردست ذہانت سے کام لے رہی تھی، جبکہ یہ ایک اندھی چال تھی۔ ممکن ہے صورتحال کچھ اور ہو۔ کسی نے کوئی جملہ کہا، چند کہے ابھرے، پھر گٹر کے کھلے ہوئے ڈھکنوں کو ٹھوکریں مار مار کر برابر کر دیا گیا اور باہر کی آوازیں مفدوک ہو گئیں۔ گویا خالدہ کی قربانی رائے گاہ نہیں گئی تھی، لیکن اب اس کا کیا ہوگا؟ وہ اسرائیلی سپاہیوں کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اور اس سے آگے سوچتے ہوئے ان کے ذہن پگھلنے لگے تھے، آگ سی جلنے لگی تھی۔ اس عجیب سانے نے ان کے ذہن مفلوج کر دیے تھے۔ دیر تک یہی کیفیت رہی، پھر حماد نے جمشید کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمارا مشن ایک زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ پورے بیروت میں آگ لگی ہوئی ہے، سرفروش چپے چپے پر جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، ہر جگہ خون ہی خون ہے۔ ہر مجاہد اپنے مشن کو زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے، نہ جانے کس کس کی قربانی دینی پڑے، اس لیے مشن جاری رکھا جائے۔ خدا کا نام لے کر آگے بڑھو۔ خالدہ اپنا مشن پورا کر چکی ہے۔ اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر ہمیں اس مہم کی تکمیل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ہم وقت ضائع نہیں کریں گے۔ اور ان میں نئی زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھنے لگے
اور پھر حماد نے اس پہلی جگہ کی نشاندہی کی جہاں سے انہیں اسلحہ حاصل کرنا تھا۔ ایک انسانی زندگی کی قربانی دے کر وہ اس منحوس جگہ پر پہنچے تھے۔ ہاں، خالدہ کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ اسرائیلی کتوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ ظلم کرنے میں نازیوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ نازی بربریت ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ لاکھوں مثالیں سامنے آ چکی تھیں۔ محب وطن فلسطینی لڑکیاں ان کی بہیمیت کا شکار ہوتی تھیں، لیکن جذبہ حریت اور ابھرتا تھا۔ ان کی یہ زندگی وطن کی آزادی کے جوش کو نہ دبا سکی تھی۔ لوہے کی سیڑھیوں کو پکڑتے ہوئے وہ اوپر پہنچ گئے۔ یہاں تھوڑی دیر سنگن لینے کے بعد وہ ایک ایک کر کے اوپر نکال آئے۔ اوپر کوئی آواز نہیں تھی۔ اسرائیلی سپاہی اسلحہ خانے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ وہ اسلحہ خانے کے پاس پہنچ گئے اور پھر انتہائی مہارت سے اسلحہ خانے کا دروازہ کھول لیا گیا۔ تاریک اسلحہ خانہ ان کے سامنے تھا۔ باریک روشنی والی ٹارچوں کی مدد سے انہوں نے اسلحہ خانے کی تلاشی لی اور پھر اپنے ساتھ لائے ہوئے ہلکے اوزاروں سے اسلحے کی پیٹیاں کھولنے لگے۔ ڈائنامائٹ سیٹ، جدید ترین امریکی اسلحہ، دستی بم نت نئی ساخت کے جنہیں انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ امریکہ نے اپنے اس لاڈلے بچے کو سارے خطرناک کھلونے فراہم کر دیے تھے۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس نے۔ جس اسلحے کے بارے میں انہیں معلومات نہ تھی وہ انہوں نے ساتھ نہ لیا۔ البتہ اسے اس اسلحہ خانے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ جتنا اسلحہ وہ لے سکتے تھے وہ دوسری جگہ استعمال کرنے کے لیے حاصل کر لیا گیا۔ اب ہم اپنے کام کے لیے تیار ہیں حماد، جمشید نے کہا۔ اور میں بھی، حماد مسکرا کر بولا۔ تم ہمیں 20 منٹ کا وقفہ دو گے۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد تم بارود کے اس ڈھیر میں شعلہ لگا دینا اور پھر یہاں سے نکل جانا۔ تمہیں واپس کلینک پہنچنا ہے۔ خدا حافظ و ناصر، حماد نے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ اسلحے کے اس ڈھیر کو آگ لگا کر یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مشن سامنے ہو تو زندگی موت کیا حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی اور ترکیب ہوتی اسلحہ خانہ اڑانے کی تو وہ زندگی بچانے کی ضرور کوشش کرتا تاکہ وہ کہیں اور کام آ جاتی، لیکن کوئی ترکیب تھی ہی نہیں۔ گھڑی میں وہی وقت دیکھتا رہا۔ پھر جب 20 منٹ پورے ہو گئے تو اس نے زمین پر بیٹھ کر سجدہ شکر ادا کیا اور پھر ماچس جلا کر بارود پر اچھال دی۔ یوں ہی بارود نے شعلہ پکڑا، اس نے باہر چھلانگ لگا دی، لیکن بارود کی کارکردگی اس کی رفتار سے زیادہ تیز تھی۔ ایک خوفناک گرج ہوئی اور اسلحہ خانے کی دیوار فضا میں ناچنے لگی۔ اس نے کھلے ہوئے گٹر میں چھلانگ لگا دی، لیکن دوسرا دھماکہ ہوا اور زمین نے اسے فضا میں اچھال دیا۔ تاریک رات میں پر ہول گرج اور روشنی پھیل گئی۔ بارودی ہوائیاں سرخ لکیریں بناتی ہوئی جھنجھلاتی ہوئی روحوں کی مانند ادھر سے ادھر پرواز کر رہی تھیں۔ تیز روشنی میں حماد کے بدن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فضا میں نظر آئے اور پھر ملبے تلے دب گئے۔ لیکن اس کیفیت کا شکار صرف حماد ہی نہیں تھا۔ اسلحہ خانے کی عمارت کے قرب و جوار میں لاتعداد اسرائیلی فوجی موجود تھے۔ اسلحہ خانے کی پوری عمارت فضا میں بلند ہو گئی تھی اور اس کے اس پاس موجود اسرائیلی سپاہیوں کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ یہ کیفیت صرف اس جگہ تک محدود نہ رہی۔ لبنانی ملیشیا کے کئی ٹھکانے تباہ ہوئے تھے۔ پورا شہر لرز گیا تھا۔ کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی تھیں۔ فلسطینی گروہوں کی اس رات کی کارروائی کو اندرونی کارروائیوں میں سب سے بڑی کارروائی قرار دیا گیا تھا، جس میں اسرائیلی فوج کے عظیم نقصان سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ سب نے اپنے اپنے کام بخیر و خوبی انجام دے لیے تھے، لیکن سب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ سب سے پہلے جمشید اس کلینک میں داخل ہوا تھا۔ آخری پہر میں تمثیل، باقی کوئی واپس نہیں پہنچا تھا۔ دونوں نے فوراً اپنے حلیے بدلے، اسلحہ چھپایا اور مریضوں کے لباس میں ملبوس بستروں پر آ گئے۔ دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ صبح کی روشنی نمودار ہو گئی، لیکن اور کوئی نہیں آیا۔ تب تمثیل نے کہا، لگتا ہے بقیہ لوگ اپنے مشن کی تکمیل کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہاں، ورنہ اب تک انہیں آ جانا چاہیے تھا، جمشید نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ اپنے ساتھیوں کی موت پر دونوں چند لمحات خاموش رہے۔ پھر جمشید نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، خالدہ کی واپسی کے بھی امکانات نہیں ہیں، اس لیے اب اس کلینک میں رہنا ہمارے لیے بے مقصد ہے۔ ابھی جمشید نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسے کچھ آٹیں سنائی دیں اور وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر دونوں جلدی سے بستروں سے کود کر نیچے آ گئے۔ دروازے سے خالدہ لڑکھڑاتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسے سہارا دیا اور بستر تک لے آئے۔ پانی پلاؤ، پانی پلا دو جمشید، خالدہ نے اکھڑی ہوئی سانس کے ساتھ کہا اور تمثیل پانی لینے کے لیے دوڑ گیا۔ جمشید کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار تھے۔
خالدہ کی حالت سے اس کی کہانی عیاں تھی، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھٹا ہوا لباس، جگہ جگہ خون کی لکیریں، وحشت زدہ چہرہ، بکھرے بال جو جگہ جگہ سے نچے ہوئے تھے، اسرائیلی درندوں کی فتح کا نشان بنے ہوئے تھے۔ خالدہ نے پانی پیا تو اس کے حواس بحال ہوئے۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا اور کمزور آواز میں بولی، مبارک جمشید، شاندار کامیابی مبارک۔ دوسرے لوگ نہیں آئے؟ ہاں خالدہ، وہ شاید اپنے مشن کی تکمیل کر کے واپس لوٹ گئے۔ تمثیل لرزتی آواز میں بولا، میں بھی جا رہی ہوں۔ خداوند عالم فلسطین کو آزادی عطا فرمائے۔ بیت المقدس، ایک بار پھر خداوند، ایک بار پھر۔ خالدہ کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ جمشید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی لہرا رہی تھی۔ پھر اس نے خالدہ کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کر دیں۔ تمثیل کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور خالدہ کے خوبصورت بالوں میں جذب ہو گئے۔ دونوں خاموش تھے۔ یہ خاموشی دیر تک طاری رہی۔ پھر تمثیل نے کہا، آؤ جمشید، خالدہ کی لاش کو دفن کر دیں۔ وقت ہے اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسے کلینک کے صحن میں سپرد خاک کر دیا جائے۔ جمشید نے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا، لیکن جو ہی دونوں نے اندرونی کمرے کے دروازے سے باہر قدم رکھا، چونک پڑے۔ ایک اسرائیلی افسر اور چند سپاہی برین گنے تانے کھڑے ہوئے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ پاکستان کے گمنام ہیروز کو آپ کے سامنے لانا ہی ہماری اولین ترجیح ہے، اور کامنٹس میں پاک آرمی، پاکستان اور ISI زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بھولیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آپ کی طرف سے کیا گیا لائک اور کامنٹ ہمارے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے، جیسے ہمیں ہماری محنت کا پھل مل گیا ہو۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔